सियासतदानों से बेजार हो चुके हैं। ये 70 साल के पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। बिलावल अभी तक ट्रेन नहीं है। अच्छा, बुजुर्ग की और बच्चे की सोच में जो फ़र्क होता है वही फ़र्क हमें गुफ्तगू में और बयानात में नज़र आ रहा है, और हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। पहला पैगाम तो उन्होंने अपने वालिद को दिया है। मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब जो है ना, वो पहले 70 साल का बुज़ुर्ग जो उनके घर में बैठा है ना, उससे सियासत छुड़वाएं, तो उसके बाद फिर जो है वो किसी और की बात करें। ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा हक और सच का साथ दिया है। हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ, एक धेले की भी करप्शन नहीं की, मुल्क में इस्लामी निज़ाम का निफाज़ चाहते हैं। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे 70 साला बुज़ुर्ग सियासतदान अक्सर देते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान और इमरान खान शामिल हैं। जो पहली स्टेटमेंट है वो नवाज़ शरीफ की है कि ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। दूसरी स्टेटमेंट आसिफ अली ज़रदारी की है कि हमेशा हक और सच का साथ दिया है। तीसरी स्टेटमेंट शहबाज शरीफ की है क्योंकि वो कहते हैं कि एक धेले की करप्शन नहीं की। चौथी स्टेटमेंट मौलाना फजल रहमान और दीगर जो मजहबी जमातें हैं उनके लीडरान की है। और पांचवी स्टेटमेंट इमरान खान साहब की है, जो पिछले कई सालों से हमारी यूथ सुनती आ रही है। लेकिन इन दिनों में जिस की स्टेटमेंट का सबसे ज़्यादा चर्चा है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी है, जो उन्होंने 70 साला ज़ईफ़ और बुज़ुर्ग सियासतदानों के तनाजुर में दी है कि ये जो 70 साला बुज़ुर्ग हैं अब इन्हें सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए और जो यूथ है उसे मौका देना चाहिए। तो अपने इस वीलाग में बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में मैं बात करूंगा कि वो ये बार बार स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। और तकरीबन 5वां-6वां जलसा है जिसमें उन्होंने 70 साला बुज़ुर्गों के हवाले से स्टेटमेंट दी है। गो कि उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हामिद मीर के प्रोग्राम में आसिफ अली ज़रदारी ने जो बिलावल भुट्टो की इस स्टेटमेंट के तनाजुर में बात की है वो बड़ी मायने खेज़ है और बिलावल को ना तजर्बा कार भी करार दिया है। और क्या वाकई ही बिलावल ना तजर्बा कार है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अलावा इस तरह की बातें मुसलसल और कौन सी शख्सियत कर रही है, अपनी इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे। और ये जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया है PTI के तनाजुर में कि 20 दिनों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, अल्ले का निशान फ़िलहाल उन्होंने मुस्तरद नहीं किया, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? अगर इमरान खान नहीं है तो फिर PTI अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाती है फ़िलहाल, तो उन्होंने हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। और अगर बिलफर्ज वो 20 दिनों में ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाती है तो फिर किस के लिए कुराए फाल निकल सकता है? परवेज़ लाई, शाम मुल्क कुरैशी, उमर अयूब, अलीमा खान या इसके अलावा भी कोई नाम ज़ेरे गर्दिश है? तो सबसे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी की स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं जी। बिलावल भुट्टो जैसे मैंने पहले बताया है कि पिछले 5-6 जलसों में वो मुसलसल 70 साला बुज़ुर्गों के हवाले से बात कर रहे हैं। गो के 70 साला बुज़ुर्गों ने अब बिलावल की स्टेटमेंट का जवाब भी दिया है। मौलाना फजल रहमान ने जवाब दिया, सिराजुल हक साहब ने जवाब दिया, ज़रदारी साहब ने ज़ुमानी अल्फाज में जवाब दे दिया, नवाज़ शरीफ इस तनाजुर में बात कर रहे हैं और शहबाज शरीफ भी इस बात को फील कर रहे हैं। लीग की जानिब से इतना सनाउल्लाह साहब ने ये ज़रूर कहा था कि पहले जो अपने घर में बैठा हुआ 70 साला बुज़ुर्ग है उसको तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी सियासत से आउट कर ले, यानी उन्होंने ये मशवरा दिया कि आपके घर में खुद 70 साला बुज़ुर्ग है। हो सकता है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये इशारा अपने वालिद ग्रामी साबिक सदर को दिया हो, क्योंकि सियासत के दाव पेच जानने वाले समझते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी फ़िलहाल एक फेस है। जो आसिफ अली ज़रदारी हैं वो सारे मामलात को चला रहे हैं। जैसा उन्होंने ख़ुद कह दिया कि टिकटों की तकसीम भी मैंने करनी है, बिलावल ने नहीं करनी। बिलावल तो फ़िलहाल जलसे जुलूस कर रहे
ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری اس معاملے میں بڑے کانشیس تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسمبلی تحلیل ہونی تھی تو اس سے پہلے جو قومی اسمبلی میں تقاریر ہوئی تھی تو بلاول بھٹو زرداری نے بڑی اچھی اپنی الوداعی تقریر کی تھی، اور اس میں یہ کہا تھا کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کو کوئی فیصلے کرنے ہوں گے میرے اور مریم نواز کے مستقبل میں جو بہتر ثابت ہوں، تو اس سٹیٹمنٹ کو جوڑ لیا گیا تھا بلاول بھٹو زرداری نے جب یہ بات کی تھی۔ لیکن شاید اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کی اس تقریر پر کسی نے بھی کان نہیں دھرے، اور خاص طور پر اگر بات کی جائے آصف علی زرداری کی تو ہو سکتا ہے کہ آصف علی زرداری نے بلاول بھٹو کا یہ مشورہ نہ مانا ہو۔ دوسری جانب اگر آپ یہ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ گڈ کوپ اور بیڈ کوپ کا جو کھیل ہے وہ باپ بیٹا کھیل رہے ہوں، لیکن موجودہ تناظر میں دیکھا جائے تو گڈ کوپ اور بیڈ کوپ آصف علی زرداری سیاستدانوں کے ساتھ تو کھیل سکتے ہیں، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جائے تو گڈ کوپ اور بیڈ کوپ کا جو کھیل ہے وہ مسلسل 30-35 سالوں سے یا 40 سالوں سے نواز شریف کھیلتے آ رہے ہیں، اور وہ کھیلتے بھی سیاستدانوں سے نہیں ہیں بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔ یعنی جو گڈ کوپ ہے وہ شہباز شریف ہے، جو بیڈ کوپ ہے وہ نواز شریف ہے۔ شہباز شریف نے آج تک اس تناظر میں کوئی سخت سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ جس سے یہ تاثر ابھرے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہے، لیکن نواز شریف ہوں یا ان کی بیٹی مریم نواز ہوں یہ باتیں اکثر کرتے رہتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری بار بار نوجوانوں کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ حالیہ جو مردم شماری ہوئی ہے اسے میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ 2.70 کروڑ سے زائد جو ہے وہ نئے ووٹرز آئے ہیں، اور ان ووٹرز کے میں زیادہ تر نوجوان ہیں جن کی عمر 18 سے 35 سال تک ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو اس نوجوان کو جو سیاستدانوں سے مایوس ہو چکا ہے، یہ بار بار چہرے دیکھتے ہوئے اس کو اپنی طرف راغب کر پائے، اپنے بیانات سے، اپنے خطابات سے ان کو قائل کر پائے۔ اس کے لیے جو سمجھنے والی بات ہے، وہ سمجھنے والی بات خاص طور پر یہ ہے کہ ایک اور شخصیت ایسی ہے جو مسلسل یہ بابوں کے حوالے سے بات کرتی دکھائی دے رہی ہے، اور ان کی آج تک کی ایک بھی پریڈکشن غلط ثابت نہیں ہوئی۔ یعنی ان کی آج تک کی ایک بھی پریڈکشن غلط ثابت نہیں ہوئی جو انہوں نے پریڈکشنز دی ہیں، جو سیاسی معاملات کے حوالے سے یا احتساب کے معاملات کے حوالے سے انہوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں، وہ ایک بھی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ وہ شخصیت ہیں جی فیصل وافڈا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جب حقیقی آزادی کی لڑائی کا اعلان کرتے ہوئے لاہور زمان پارک سے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، تو فیصل واڈا تب سب سے پہلی وہ شخصیت تھے جنہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ نو گو ایریاز میں نہ جائیں، یعنی بیل مجھے مارنے والا اقدام نہ اٹھائیں، ابھی بھی سمجھ جائیں۔ اور ارشد شریف شہید کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ باتیں کی تھی۔ فیصل وافڈا نے اس وقت پی ٹی آئی سے لاء تلقی کا اظہار کر دیا تھا اور بار بار سمجھانے کی کوشش کی تھی اپنی پریس کانفرنسوں میں اور میڈیا چینلز پر آ کر باتیں کی تھی کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہ لانگ مارچ خونی لانگ مارچ میں بدل جائے گا۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ جب لانگ مارچ ہوا، وزیر آباد کے مقام پر پہنچا تو وہاں پر فائرنگ ہوئی، اور کس پر ہوئی؟ سابق وزیر اعظم، چیئرمین تحریک انصاف اور اس وقت پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر عمران خان پر۔ تو فیصل واڈا کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سچ ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی، لیکن اگر ہم کچھ ماضی میں چلے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل واڈا آرمی کا بوٹ لے کر کاشف عباسی کے پروگرام میں بیٹھ گئے تھے جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے تناظر میں قانون سازی کی گئی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا سیاستدانوں کی جانب سے کہ ہم ملک میں کوئی بدامنی نہیں چاہتے تھے، جو ادارہ ہے اس کا جو سربراہ ہے وہ ہمارے لیے مقدم ہے، شخصیت کوئی بھی ہو لیکن اس عہدے کی اہمیت ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ عہدہ بے تقیر ہو۔ تو اس تناظر میں ہم نے یہ قانون سازی کی ہے، تو فیصل واڈا نے وہ بوٹ ٹیبل پر رکھ دیا تھا کہ اس بوٹ کے سائے تلے سارے ایک ہیں، تو وہ بعد میں چیزیں ثابت بھی ہوتی رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بار بار یہ بات بھی کرتے ہیں کہ یہ جو لولی لنگڑی سیاست ہے، کسی کی کمر ٹھیک نہیں ہے، کسی کو گھٹنے کا درد ہے، کسی کو جو ہے یہاں پر
وہ پنجابی میں کہتے ہیں ول ڈر جاتا ہے یا نار پہ نار چڑھ جاتی ہے. تو اس طرح کیسے یہ لوگ ملک چلا سکیں گے جن کی اپنی جسمانی حالت درست نہیں ہے. یہ فیصل وارڈا بار بار بات کرتے رہے ہیں اور کھل کر بات کرتے رہے ہیں. یعنی ایسے دور میں، اور اب بھی جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اب پی ڈی ایم کی حکومت نہیں ہے تو فیصل وارڈا یہ باتیں کر رہے ہیں. تو بلاول بھٹو زرداری نے تو چلے ضعیف اور 70 سالہ بزرگوں کو مشورہ دیا ہے، لیکن فیصل وارڈا جن کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ ان کے طاقتور حلقوں سے رابطے ہیں، اگر فیصل وارڈا یہ باتیں کر رہے ہیں تو پھر آنے والے دنوں میں یا یہ جو الیکشنز ہونے ہیں اس میں کوئی اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے. اور فیصل وارڈا بھی اس حق میں ہے جو بلاول بات کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو موقع ملنا چاہیے، اور پرانے چہروں سے نوجوان تنگ آ چکے ہیں، بلکہ جو بزرگ ہیں وہ بھی تنگ آ چکے ہیں کہ بار بار یہی چہرے. اور فیصل وارڈا تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہی چہروں نے آنا ہے پھر اور انہیں اقتدار سونپا جانا ہے تو پھر نظام تبدیل نہیں ہوگا، یہ سسٹم اسی طرح رہے گا. جیسا پہلے ذکر کیا کہ فیصل وارڈا نے آج تک جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہیں. تو اب بار بار جو یہ ضعیف سیاستدانوں کے حوالے سے وہ باتیں کرتے ہیں، لولے لنگڑی سیاست کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، تو اس میں کچھ نہ کچھ تو راز ضرور ہے. پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے تو آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا جو نوجوان ہے خاص طور پر سوشل میڈیا پر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان نہیں تو پھر کوئی اور بھی نہیں. لیکن ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے نا کہ جو الیکشنز ہوتے ہیں اپنے انٹرا پارٹی، اس میں باقاعدہ چنا جاتا ہے پارٹی کا سربراہ. تو پہلے تو عمران خان کے مقابلے میں کوئی اور نہیں آیا تھا تو وہ بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے تھے، جس طرح نواز شریف یا شہباز شریف ہوا کرتے ہیں. تو یہ بھی چیزیں جمہوریت کے منافی ہیں، کیونکہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں بات شاختیں ہیں. اور اگر یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو جاتے ہیں، فی الحال عمران خان صاحب کو تو عدالتوں کے کیسز کا سامنا ہے اور وہ اتنی جلدی باہر نکلتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے اور پیچھے بچ جاتے ہیں 20 روز. اور اگر یہ معاملہ زیادہ بھی آگے چلا جائے 7 روز پھر آگے آ جائیں گے جو انہوں نے اپنے ریزلٹس الیکشن کمیشن میں جمع کروانے ہیں، تو 25 دسمبر تک کا معاملہ یہ آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن ہم نے جو بات کی ہے اپنے دوستوں سے جو کورٹ میٹ کرتے ہیں ان کے مطابق تو عمران خان پر جتنے کیسز ہیں ان کی سزا معطل ہوئی ہے، ان کی نااہلی معطل نہیں ہوئی. تو پھر ایک نااہل شخص وہ انٹرا پارٹی الیکشن کیسے لڑ سکتا ہے؟ جس طرح نواز شریف تھے، فیصلے گو کے نون لیگ کے نواز شریف کرتے رہے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں آفیشلی الیکشن کمیشن کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق. تو اب عمران خان صاحب کے پاس علامتی عہدہ تو ہو سکتا ہے لیکن کاغذی عہدہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک چیز ہے جو انتخابات سے قبل ہوئی ہے. تو علیمہ خان صاحبہ کو جو پی ٹی آئی کی یوتھ ہے خاص طور پر وہ کافی زیادہ پسند کرتی ہے، لیکن جو سیاسی حلقے ہیں وہ کوئی اور نام ہی سوچ رہے ہیں. جہاں تک بلے کے نشان کی بات ہے تو بلہ نشان تو فی الحال آ گیا ہے لیکن وہ بھی مشروط ہے. انٹر پارٹی الیکشن کروائے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آگے معاملات چلیں گے. فی الحال عمران خان صاحب کے لیے تو ریلیف نہیں ہے جیل میں جو قید ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لیے چلے بلے کے نشان کے تناظر میں تھوڑا سا ریلیف ملا ہے، لیکن وہ ریلیف بھی مشروط ہے. چینل انسائیڈ اسٹوری کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.